अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में इंडिया ने इंग्लैंड, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, उसको इंतहाई बुरे तरीके से हरा दिया। इंडिया इज़ रॉकिंग और इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त पूरे फॉर्म में है और लग यही रहा है कि इस बार वो अपने होम ग्राउंड में वर्ल्ड कप को उठाएंगे। बहरहाल अच्छा खेलने वाले की हमेशा तारीफ करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन क्या पीटीआई अच्छा खेल रही है या नहीं खेल रही है, या नून लीग सियासत में क्या कर रही है? पिछले दिनों असद कैसर साहब, स्पीकर जो कि फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली भी हैं, वो और अली मोहम्मद खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करने उनके घर तशरीफ़ ले गए और फिर उसके बाद उन्होंने उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ी। सबसे पहले तो उनके अपने ही पीटीआई के व्हाट्सएप के टाइगर्स ने उन पर हमला किया और उनको इंतहाई बुरे तरीके से उनको पॉइंट आउट किया, उनकी पिक्चर्स को लगाया और उस पर मुख्तलिफ कलमात लिखे। हालांकि मौलाना साहब के घर से निकलते वक्त वो जब गाड़ी में बैठे थे तो एक साफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि जनाब, आप यहाँ इमरान खान साहब को पता है कि आप इधर आए हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपनी ज़ाती हैसियत में वहाँ मौजूद हैं और वो बेसिकली बाजोड़ हमला और मौलाना साहब की खुश दामन सास को कहते हैं उर्दू में, उसकी ताज़ियत के लिए गए थे। बहरहाल मौलाना साहब ने भी मौके को जाने नहीं दिया और व्हाट्सएप के टाइगर्स को बड़ा पक्का तरीका जवाब दिया और उन्हें एक जगह तकरीर करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाता हूँ। उसने कहा कि अपोजिशन वाले मुझसे 3 लफ्ज मांगते हैं, NRO, और ये मैं नहीं दूंगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कल आपके लोग मुझसे NRO मांगने के लिए आए थे। और इमरान खान, आपके लिए जिन लोगों ने मुझे NRO के लिए बार बार कहा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैंने कल आपके वफ्द को कहा कि फजल रहमान न चेयरमैन सेनेट को NRO देगा और न इमरान खान को NRO देगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक अलामिया जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब, एक सियासी जमात है जिसके कायद ने पीटीआई की शमूलियत और इन इलेक्शंस में और लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालिक जो बयान दिया है उसका वो खैर मकदम करते हैं। बेसिकली उन्होंने बगैर नाम लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ़ की और उनका शुक्रिया अदा किया कि पैन बड़ी मेहरबानी, तुसी साडा ख्याल रख रहे हो। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि वो आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ रवाबत शुरू करेंगे और उसका उन्होंने फिर ये भी उसमें लिखा कि वो उन्होंने उस पर उसका स्केड्यूल भी नेक्स्ट वीक से उन्होंने फाइनल कर लिया है। बहुत सारे सवालात उठते हैं कि इमरान खान साहब का एक हाथ ना मिलाने का बयानिया और साथ ना बैठने का सख्त रवैया और दूसरी तरफ ये फ्लेक्सिबिलिटी। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, पीटीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि वो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात के बाद मज़ीद सियासी पार्टियों से राब्ते करेंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट थी और अखबारों में रिपोर्ट भी हुई। अब आप बेहतर बता सकते हैं कि जब पहली मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तो उसकी आउटकम पे को बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई, कोशिश की गई कि जैसे ये
ظاہر کیا جائے کہ یہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر یا اس کا واضح جواب نہیں دیا گیا کہ اجازت لی گئی تھی یا نہیں لی گئی تھی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ باقی پارٹیوں سے بھی رابطہ ہوگا۔ یہ بات شروع ہوئی ہے جب مرتضیٰ سلنگی صاحب جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وہ شفقت محمود صاحب سے لاہور میں ملے، اور انہوں نے باتوں باتوں میں کھل کے میڈیا کے سامنے تو نہیں لیکن اندرونی طور پہ یہ کہا کہ آپ پارٹیوں سے رابطہ کریں اور لیول پلینگ فیلڈ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو باقی پارٹیوں سے رابطہ اور ایک قسم کا ہارمنی کریٹ کرنا ہوگی۔ اور ایک جو بڑا ایشو ہے وہ ہے اکانومی کے اوپر تمام پارٹیوں کا اکٹھا ہونا، چارٹر آف اکانومی کو طے کروانا، جس کے اوپر نون لیگ بھی ایگری کرتی ہے، پیپل پارٹی بھی کرتی ہے، پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، لیکن آپس میں طے نہیں کر پا رہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ ان چیزوں، ان ریفارمز کو آگے لے کے چلے گی۔ پرائیویٹائزیشن ہے اسٹیل مل کی، پی آئی اے کی، اور باقی جو بہتری کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کی جائیں گی، ان پہ اکٹھے بیٹھ نہیں پا رہے۔ تو پوائنٹ آف ویو تقریباً سب کے ایک ہی ہیں، جب آتے ہیں تو حکومت میں کرتے ہیں، جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو مخالفت کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے موو ہے تو میرا خیال ہے کچھ مائلیج گین کرنے کے لیے۔ دوسری طرف جو صدر مملکت ہیں انہوں نے کراچی میں ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف اور جو اس وقت کی انٹرم گورنمنٹ ہے وہ بہت پر تول رہی ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری لائی جائے، انویسٹمنٹ لائی جائے۔ تو انہوں نے بھی تھوڑا سا کہہ لیں کہ اپنی طرف سے مکھن لگانے کی یا کچھ تعریف کرنے کی کوشش کی، کچھ مائلیج گین ہو جائے، کچھ بہتری آ جائے پی ٹی آئی کے معاملات کے حوالے سے انٹرم گورنمنٹ کے دل میں۔ تو یہ ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی اس وقت سیریسلی غور کر رہی ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے اگر ان کو اس صورتحال سے نکلنا ہے اور الیکشن اچھے طریقے سے لڑنا ہے تو پھر ان کو اپنی سچویشن، خواہ خان صاحب اندر بھی رہیں تو لیکن اپنی سچویشن بہتر کر کے اپنے کچھ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس لے کے یا اپنی الیکشن کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں بہتر مائلیج لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ پیچھے ہی پہ اٹکے رہتے ہیں، ماضی کو ہی گلے میں لٹکا کے رکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ شاید جو ہے ان کو بہت ساری اجازتیں نہ مل سکیں۔ جی رانا صاحب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جس سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور کوئی بھی بات ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کو میڈیا پر آ کر وضاحت دینی پڑتی ہے۔ حلقہ بندیوں کو لے کر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ان کو بہت سارے اعتراضات موصول ہو گئے ہیں اور وہ اس پر ابھی کام شروع کریں گے۔ چلتے ہیں شہر اقتدار میں اور احمد سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن صاحب کا کیا پروگرام ہے، ان کا وہ الیکشن کرائیں گے یا ان کا ارادے نیک نظر نہیں آ رہے؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ 13,000 ان کو آبجیکشنز ریسیو ہوئے ہیں جو حلقہ بندیاں انہوں نے کی ہیں، نئی ڈیلیمیٹیشن جو کی ہے کانسٹیٹوئنسیز کی، ان کے اوپر 13,000 آبجیکشن آئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اتنی حلقہ قومی اسمبلی کی اور ان کی ملا کے وہ 1000 کے قریب بن جاتی ہیں، ساری کی ساری سیٹیں تمام صوبوں کی اور قومی اسمبلی کی ملا کے۔ تو 1000 سیٹوں کے اوپر 13,000 آبجیکشن آنا کہہ لیں کہ کوئی بہت ایک ریزنیبل فگر ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن کو یہ ایک ایک قدم پہ وضاحت دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنی کہہ لیں کہ بات میں اس کا وزن جو ہے وہ کھو چکی ہے، لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے، وہ ڈیٹ الیکشن کروانے کے بجائے الیکشن سے جان چھڑاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ سکندر سلطان راجہ جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کے دور میں یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہم ویسے ایک بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہر چیز کی وضاحت دینا پڑتی ہے، کیونکہ ٹائملی انہوں نے الیکشن نہیں کروائے۔ تو بات بڑی سیدھی سی ہے۔ اب وہ ہر چیز کو، ہر مرحلے کو اگر ڈیفینڈ نہیں کرتے تو لوگوں کو اور بھی آبجیکشن بھی ریز ہو سکتے ہیں، لوگ تنقید بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ وکیل صاحبان تو بڑا کھل کے الیکشن کمیشن کے خلاف بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا ڈیو رول الیکشن کمیشن نہیں پورا کر رہا۔ تو اگر یہ چیزیں بہتر کرنی ہیں تو الیکشن کمیشن کو بالکل یہی طریقہ رکھنا ہوگا کہ ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ رکھ کے لوگوں کے سامنے رکھ کے کرنا ہوگا، تاکہ لوگوں کو اعتبار آئے کہ الیکشن واقعی جو ہے اگر ہوتا ہے تو وہ بالکل صاف اور شفاف ہوگا، اور اس میں کسی قسم کا ہیر پھیر اور کسی کو بھی بلا وجہ انڈیو ایڈوانٹیج نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو الیکشن کمیشن کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ الیکشن سے پہلے اپنی وضاحت خود انہوں نے پیش کرنی ہے، کوئی اور آ کے نہیں کرے گا۔ اور الیکشن کے نزدیک اگر ایک بھی آبجیکشن اسٹرانگ آ جاتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے لیے کافی
مسائل کا بدنامی کا باعث بن سکتا ہے. ابھی تک تو بہت واضح ایسی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن کو بڑی احتیاط سے چلنا ہوگا، سختی بھی کرنی ہوگی جہاں ضرورت ہوگی، اور جہاں کسی کو نرمی سے اجازت دینی ہوگی وہ بھی کرنا ہوگی. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، پی ٹی آئی کا جو منصفانہ انتخابات کا مطالبہ ہے اور اس پر ان کا جو سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ ہے، کیا اس پر عمران خان صاحب آن بورڈ ہیں؟ میرا خیال ہے وہ آن بورڈ ہیں. اصل میں یہ عمر ایوب، اسد کیسر اور شفقت محمود کا انیشیٹو ہے. اس سے پہلے صدر مملکت بھی ایک کوشش کر چکے ہیں، مگر پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو عزت اور اختیار نہیں دینا چاہتے. پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہے اور وہ ایک کلٹ کی صورت اختیار کر چکا ہے. یہ ایک فرقہ بن چکا ہے اور اس کا لیڈر ہی اس کا نجات دہندہ ہے، اور اس میں جمہوریت ودن پی ٹی آئی نہیں رہ گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا نام وہ ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اور پھر اس کے بعد ان کو جس ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا، جس میں انہوں نے باہر آ کر صرف یہ کہا کہ پاکستان تحریک کے انصاف کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے، اس کے اندر ہی انصاف نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو کیسے انصاف فراہم کرے گی. بہرحال ان شاہ جی کے ساتھ بھی بہت برا کیا، جیسے کہ یہ پی ٹی آئی والے باقی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. بہرحال اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عمران خان صاحب نے اپنے ہی بھیجے ہوئے قریشی صاحب اور ان کی ٹیم کو، جب وہ پی ڈی ایم کے ساتھ معاملات سب طے کر چکے تھے تو ان کو آنر نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے باقی چیزیں ٹھیک ہیں لیکن الیکشن فوراً ہوں، ورنہ آج الیکشن ہو رہے ہوتے. اس ساری ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، عمران خان صاحب کی تربیت کو دیکھتے ہوئے، عمران خان صاحب کے رویے کو دیکھتے ہوئے، عمران خان صاحب کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے، کیا عمر ایوب اور اسد کیسر کو کوئی کامیابی ہوگی؟ عمران خان صاحب کی بہن جو علیمہ خان ہیں، وہ صدر صاحب کو پہلے ہی ڈیمیج کر چکے ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر وقت کوشش میں ہے کہ ان کو کسی طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ مل جائے. پھر وہ ڈیمیج اتنا بڑا تھا کہ صدر صاحب کو حامد میر صاحب کے پروگرام میں آ کر چیزوں کو ریپیئر کرنا پڑا، اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر بطور صدر کہا کہ میرا لیڈر آج بھی عمران خان صاحب ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑا خطرہ عمران خان صاحب سے ہے، اور دوسرا بڑا خطرہ ان کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے ہے، جو کہ شتر بے مہار ہے، جن کو بالکل نہیں پتا کہ وہ اپنی ہی پارٹی کو کئی دفعہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. بہرحال ان سب میں سیاسی اور جمہوری رویوں کی کمی ہے، اس کا فقدان ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. پاکستان کا سیاسی اور معاشی مستقبل اس وقت مفاہمت کے رویے میں پنہا ہے. صرف مفاہمت سے اور میز پر بیٹھنے سے اور آپس میں بات چیت کرنے سے ہی پاکستان دوبارہ اپنے اصل ٹریک پر آئے گا اور عوام کے مسائل دور ہوں گے. اللہ ہمارے لیڈروں کو عقل اور سمجھ دے کہ وہ اپنی ذاتیات سے باہر نکل کر عوام کے بارے میں بھی سوچیں، ملک کے بارے میں بھی سوچیں، اور اپنی ذاتی اناؤں کے بتوں کو توڑ کر اس سے آگے نکل کر اقتدار کے حصول کی لالچ سے باہر آ کر اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں. کیا آپ بھی میری طرح سوچتے ہیں؟ اگر میری طرح نہیں سوچتے، آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہے، تو کمنٹس میں پلیز اپنے خیالات کا اظہار کریں، لائک کریں، ہمارے پروگرام کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.